बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इस मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों में भी सियासी कारगुजारियाँ जारी हैं और हुकूमत मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बातें कर रही है तो अपोजिशन तमाम पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने के ऐलानात कर रही है। इसके दरमियान में नए सूबे डैम बनाने और नया निज़ाम लाने की भी बहस की जा रही है। क्या इस बहस और तकरार से बिगड़े मामला सुलझाए जा सकते हैं और अपनी कोताहियों और नाहलियों के अजाले किए जा सकते हैं? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने नामवर सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार जनाब शहजाद अनवर फारूकी साहब को मदऊ किया है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर तशरीफ़ लाते हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब, इस सैलाब की तबाहकारियों का जिम्मेदार कौन है और हम कब तक भारत पर डालकर अपनी कोताहियाँ छुपाते रहेंगे? आम आवाम को सैलाबी रेलों की नज़र करते रहेंगे? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। गुजारिश ये है कि मेरी सोची समझी राय ये है कि हमने पाकिस्तान को कभी भी बतौर खुद मुख्तार मुल्क के बनाने का सोचा ही नहीं है। हमारी जो डाउन टू पॉलिसियां थी उसका नतीजा ये है कि अब मुझे माजरत के साथ क्यों लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान को रेडी पर लगा रखा है और हमने एक दो एक्सरे करा रखे हैं, दो चार डॉक्टरों की पर्चियां जो हमारे पास है और वो हम कभी एक्सरे दिखाकर मांगते हैं दुनिया से तो कभी वो डॉक्टर की पर्ची दिखाकर मांगते हैं। हम इस इंतजार में होते हैं कि कोई कुदरती आफत हमारे मुल्क पर आए और फिर हम दुनिया को कहें कि हम मारे गए, लुटे गए। हमने कभी भी इस नुक्ता नजर से अपनी मनसूबाबंदी नहीं की कि हमें एक खुद मुख्तार मुल्क बनने के लिए या अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह की हिकमत अमली अपनानी है। सीधी सी बात है, ये कोई पहला तो नहीं है सैलाब के जो हमें नजर आ रहा है। इसका तो अर्ली वार्निंग 2025 के हवाले से पता था कि 25%, 28% ज्यादा बारिशें होंगी और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी पाकिस्तान मुतासर ममालिक के पहले 5 नंबरों में आता है। तो ऐसे में ये सोचना कि जी हम सैलाब से बच जाएंगे, हम हमेशा ये करते हैं, हमने इदारे बनाए हैं, एनडीएम ने बनाया है, पीडीएम ने बनाया है, तो क्या इनका काम सिर्फ ये है कि ये हमें बता दें कि जी फलाना इलाका है तो वो लोग घर से निकल जाए, वो लोग अपने सामान को बांध लें, फलाना लोग जो है अपने माल मवेशी को लेकर चले जाए? भाई, आपको इदारा बनाया है कुदरती आफत से निपटने के लिए और सैलाब एक ऐसी कुदरती आफत है जो हर 2-4 साल बाद आपके घर पे दस्तक दे रही होती है। तो आपको सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए और दफ्तरों में बैठने के लिए तो हमने नहीं बनाया ये इदारा कि आप हमें सिर्फ वो प्रेस रिलीज जारी करके हमें बता दिया करें कि जनाब फलाने इलाके में पानी आ रहा है तो इधर चले गए, तो उधर चले गए, फलाना रास्ता बंद हो गया, फलाना पुल खुल गया। तो हमने इसको उस हिसाब से कभी डिजाइन ही नहीं किया कि हम इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। अब सच्ची बात यह है कि बहुत सारे लोग 2-4 दिनों से कह रहे हैं कि जनाब ये इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अब भी जाहिरियत। और भाई, इंडिया तो हमारा रोजे अव्वल से दुश्मन है। 1947 से ऑनवर्ड हमने अपने बच्चों को भी यही पढ़ाया है और हमने खुद भी यही पढ़ा है कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है, ये हमारा रवायती दुश्मन है, ये हमारा आर्च राइवल है। हम उसके साथ जंगें भी लड़ चुके हैं और अभी तो 2-4 महीने पहले हमारी उसकी झड़पें हुई हैं। तो उससे हमें क्या बेहतरी की उम्मीद है कि वो हमारे लिए क्या करेगा? वो पानी को किधर लेके जाएगा? मतलब उसका बस चले तो वो पूरा हिमालय आप पर उलट दे, लेकिन आप कोई संजीदगी इख्तियार नहीं करते। आपको 2014 में इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से फंड ऑफर हुआ था, वो फंड आ गया अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम के हवाले से, तो वो सारा का सारा लैप्स हो गया क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया ही नहीं। और फिर वो जो डोनर मुल्क था उसने कहा यार अगर आप संजीदा नहीं हो तो मैं बाकी पैसे क्यों दूं? तो ये इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है? तो मेरे नजदीक इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारा सिस्टम है। ये जो अभी आपने कहा कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया तो फलाने ने मिसाक की ऑफर की, तो दोनों तरफे जो है वो पॉलिटिक्स खेल रही है। मुझे इस बात से कोई गरज ही नहीं है कि वो मिसाक ऑफर कर रहे हैं और वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं।
میرا تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, سیاستدان بھی آتے جاتے رہتے ہیں, ملک اور ریاستیں جو ہے وہ سسٹم پہ چلا کرتی ہیں. ہمارا وہ سسٹم کہاں ہے جو اس طرح کی کسی مصیبت سے ہمیں نکال سکے, لوگوں کو نقصان سے. اب یہ جو جانی مالی نقصان ہے یہ میرا آپ کا ہو رہا ہے کسی بیوروکریٹ کے, کوئی بڑے بیوروکریٹ کی فیملی کو, یا کسی بڑے پالیٹیشین کی فیملی کو, یا کسی بہت بڑے آدمی تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھنا پڑ رہا. تو اس لیے یہ ہماری پرائرٹی میں بھی نہیں ہے, چونکہ جب تک یہ لوگ خود براہ راست کسی نیچرل کلائمیٹی کی زد میں نہیں آئیں گے, یہ ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے. اچھا, یہ قدرتی آفات ہوں یا سیلاب ہوں, یہ غریب کے لیے تو موت ہے, لیکن اشرافیہ کے لیے تجارت ہے. اور اشرافیہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ ہر چیز پہ تجارت کر رہی ہے. جب یہ تجارت کر رہی ہے تو اب وزیر اعظم جو ہیں وہ اعلیٰ سطحی کمیٹیوں کے اجلاس بلا رہے ہیں, جبکہ ان اجلاسوں کی ضرورت اس وقت تھی جبکہ دنیا چیخ رہی تھی کہ قدرتی آفات آنے والی ہیں, کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اس وقت تو اجلاس بلائے نہیں گئے, اب اجلاس بلائے گئے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان اجلاسوں سے کیا ہم کچھ ایسی منصوبہ سازی کر پائیں گے؟ آج نہیں کی تو کیا آنے والے کل کے لیے کر پائیں گے, جس کے لیے ہم پھر دعوے دار ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اگلے سال کیا ہونا ہے؟ ہم بیسیکلی ہمارا جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے کوتا اندیش لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ہم ہر نیچرل ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم کیا بچا سکتے ہیں یا کیا بنا سکتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ قدرتی آفات کا راستہ روکنے کے لیے ہم کو پرماننٹ بیسس پہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. پنجابی کے دو محاورے ہیں, وہ ایک محاورہ تو یہ ہے کہ جی بوئے تے آگے جان جتے ونو کڑی دے کن. اب ہم بارات ہمارے دروازے پہ ہے اور ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو دلہن ہے اس کے کان چھدوا لیے جائیں تاکہ وہ کانٹے وانٹے پہن سکے. تو یہ اس قسم کے رویے کے ساتھ قومیں نہیں پنپا کرتی اقوام عالم میں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کمیٹیوں کو اجلاس بلا لیے, تو کمیٹی ڈالنا تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بڑا پرانا رواج ہے. ہم نے جس مسئلے کو بھی کارپٹ کے نیچے دفن کرنا ہو تو کبھی کمیشن بنا دیتے ہیں, کبھی کمیٹی بنا دیتے ہیں. تو یہ صرف پنجابی کا ایک دوسرا محاورہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. تو یہ بیسیکلی مٹی جھاڑنا, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کارروائی کرتے رہتے ہیں. مجھے اس سے کوئی لانگ ٹرم امید نہیں ہے. لیکن اس ملک میں شہزاد انور فاروقی صاحب, اس ملک میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کس کو ڈبویا جا رہا ہے اور کس کو بچایا جا رہا ہے؟ عوام کو تو کوئی بچایا نہیں جا رہا. شاہد صاحب دیکھیں, آپ کو اس بارے میں اب کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ملک اور اس میں ہونے والا ہر کام ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, اسی کو بڑھاوا دینے کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. میں ابھی ایک بہت اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار کیبنٹ کی میٹنگز میں بہت عرصہ بیٹھتا رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کس طرح ہوتی ہے. تو اس ملک میں کبھی بھی کسی فیصلے کو عوام کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا جاتا. ہاں, کسی فیصلے کے اندر عوام کو الٹیمیٹلی کوئی فائدہ مل جائے کہ منہ کھول کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے کوئی چیز دیتی ہے اور آپ کے منہ میں بھی کوئی گر جاتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. وگرنہ کبھی بھی ڈیسیژن میکنگ اس پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس میں عام عوام کا سوچا جا سکے یا اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی جا سکے. یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. آپ نے ریفرینڈم کرانا ہو ملک میں تو آپ ساری دنیا اوپر نیچے کر دیتے ہیں. آپ نے ججوں کی تنخواہیں بڑھانی ہو, پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھانی ہو, آپ نے اپنے آفٹر ریٹائرمنٹ پریولیجز بڑھانے ہو, آپ کو اگر سیکورٹی کے لیے کچھ چاہیے تو آپ کے لیے آپ سارا کچھ کر لیتے ہو. 26ویں ابھی ترمیم کے وقت کیا نہیں ہوا اس ملک میں. لیکن جیسے ہی کوئی عام آدمی کے لیے تو وہ کہیں گے جی اس میں تو دیکھیں نا جی کنسنسس کی ضرورت ہے, اگر نئے ریزروائر بننے ہیں, کوئی ڈیم بننا ہے تو اس میں صوبوں کا اتفاق رہے, تو اس میں جناب فلانی جماعت مان رہی ہے فلانی نہیں. یہ صرف اور صرف ہماری پبلک کنزمپشن کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. جو کام انہوں نے کرنا ہو اس وقت تو ان کو نہ تو کوئی سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں, نہ کوئی کنسنسس یاد رہتا ہے. اس وقت سارے لائن لگا کے ایک ہی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں.
لیکن جب میرے اور آپ کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو اس وقت 4 بندے کھڑے ہو جائیں گے کہ کالا باغ ڈیم میری لاش پہ بنے گا، دوسرا کہتا ہے کہ ہماری قبروں سے گزر کر جانا پڑے گا. تو مطلب کالا باغ ڈیم آپ نہیں بنانا چاہتے تو آپ 100 بسم اللہ آپ مت بنائیں. آپ کو لال ڈیم بنا دیں، کوئی پیلا ڈیم بنا دیں، جو آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ ڈیم نہیں بنانا چاہتے، پانی کے ریزروائر بنا دیں جہاں پہ آپ پانی کو جمع کر سکیں، ذخیرہ کر سکیں. اور یہ جو ہر سال ہر 2-4 سال کے بعد آپ کو سیلاب کا عذاب جھیلنا پڑتا ہے اور خشک سالی کئی دفعہ ہوتی ہے، ٹرین تک پانی نہیں پہنچتا. آپ کے پاس قدرتی طور پر 4000 سے زائد پاکستان میں ایسے مقامات موجود ہیں جس میں آپ نے صرف تھوڑا سا 19-20 کا ٹریننگ کرنی ہے اور آپ کے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ موجود ہے. قدرتی طور پر وہ بنی بنائی جگہ ہے، آپ نے وہاں تک صرف پانی کو ایکسس کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کو جمع کرنا ہے. لیکن ہم کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے، ہم کبھی ڈیم بنانے کی طرف نہیں جاتے، ہم پانی سے بجلی بنانے کے منصوبوں پر غور نہیں کرتے. ہم وہ LNG گیس خرید لیتے ہیں جس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم بجلی کے لیے IPPs کو وہ ریٹ دے دیتے ہیں جو ہماری عوام جو ہے افورڈ نہیں کرتی. تو ہم تو صرف سارے کام یہ کمیشن کے لیے اور مار دھاڑ کے لیے کرتے ہیں. اس کا کوئی قطعاً اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو کوئی فائدہ پہنچے. اچھا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جب یہ آفات آتی ہیں، یہ سیلاب آتے ہیں، تو نہ کوئی ڈیم کی بات کرتا ہے، نہ نہروں کی بات کرتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کسی اور چیز کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، منصوبہ سازی کی بات ہوتی ہے، حکمت عملی کی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن اب جب سیلاب آ گیا ہے تو ڈیم کی ضرورت پر بھی وزیر اعظم کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں، نہروں کے بارے میں بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، دہشت گردی کے تعاون کی باتیں بھی جو ہیں وہ دہشت گردی کے جب واقعات یا ایسے سانحات ہوتے ہیں تو شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر ثانیہ پہ، ہر آفت پہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عوام ان کی سیاست سے بیزار ہے؟ نہیں، دیکھیے، اگر عوام ان کی سیاست سے بیزار ہو گئی جس دن، تو اس دن تو ان کو ایکچولی کام کرنا پڑے گا. اصل میں وہ جو کہا گیا ہے نا کہ جیسی کوئی عوام ہوگی یا مخلوق ہوگی اس پر ویسا ہی حکمران جو ہے وہ بٹھایا جائے گا. تو جیسے ہم بطور قوم خود ہیں، ہمارے حکمران سے ہی ہیں. حکومت کی غیر سنجیدگی کی اور ان کی جو ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل بے اختیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر سنجیدہ بھی ہیں. جب یہ غیر سنجیدہ ہیں تو پھر انہیں دنیا کیسے سنجیدگی سے لے سکتی ہے؟ سر، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے اختیار ہیں؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ اپنے کاموں کے لیے تو ان کے پاس پورے اختیار ہیں. انہوں نے جب اپنے ہوائی جہاز کے ٹکٹ منظور کرانے ہوں، تنخواہیں منظور کرانی ہوں، بعد از ریٹائرمنٹ چیئرمین سینٹ کو گھر دینا ہے، کوئی پولیس کی سیکورٹی دینی ہے، خانسامہ، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل اور پیٹرول کی سہولتیں، اس کے لیے تو یہ ان کے پاس سارے اختیار موجود ہیں. جب میری آپ کی باری آتی ہے تو پھر ان کا اختیار کدھر چلا جاتا ہے؟ تو میں اس آرگومنٹ کو بالکل بائی نہیں کرتا ہوں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بھائی، تو پھر اپنی سہولتوں کے لیے کہاں سے آیا اختیار آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو وہ ہمارے لیے بھی استعمال کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے لیے بھی مت استعمال کریں. کم از کم ہمارے ساتھ ریلیٹ تو کریں. ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ جیسے ہی ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اور آپ کسی لیسر گاڈ کی اولاد ہیں اور یہ کوئی مطلب کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، یہ برہمن ہے اور باقی ساری عوام جو ہے وہ شودر ہے. تو اس طرح سے تو نظام نہیں چلا کرتے، نہ اس طرح سے ریاستیں آگے جایا کرتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز کتنی دیر تک چل پائے گی، لیکن ابھی تک تو یہ کوشش کر کے اس کو دھکا لگا کے چلا رہے ہیں. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ملک کو چلا رہے ہیں. لیکن جب تک عوام کے مسائل کے حقیقی حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوگی تو دیر پا بنیادوں پر نہ تو ترقی ممکن ہو سکے گی اور نہ ہی ریاست آگے بڑھ پائے گی. سنجیدہ کوشش میں ہی کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبوں کا اضافہ کیا جائے اور اس نظام کو بھی بدلا جائے، کوئی اور نظام لایا جائے، صدارتی نظام لایا جائے، کچھ اور کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے صوبوں کے قیام سے اور نظام کو صدارتی سے پارلیمان کو صدارتی نظام میں بدلنے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ اچھا شاہد صاحب، دیکھیے، یہ بیسیکلی یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے. یہ
لوگوں کا عدم اطمینان ہے بنیادی طور پر موجودہ عمرانی معاہدے جس کو ہم دستور کہتے ہیں اس کی اوپر کے ان کے نزدیک عوام کے خیال میں موجودہ عمرانی معاہدہ جو ہے جو کہ ریاست اور شہری کے درمیان ہے وہ شہری کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اس لیے پھر شہری اکثر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی اس طرح کا نظام ہو جائے یا وہ کر لیا جائے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آپ کہتے ہیں یہ 12 یا 20 صوبے اور بن جائیں. مطلب مجھے صوبہ بنانے پہ ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے اور وائبل ہونے چاہیے, وہ فائنینشلی بھی وائبل ہوں. آپ نے بھلے 3-4 ضلعوں پہ ایک ضلع صوبہ بنانا ہے, آپ بھلے بنا دیں, لیکن کچھ شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی. آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ جتنے ایم پی ہیں چاہے اب ان کی تعداد جتنی بھی ہو جائے گی تو ان کی تنخواہ ₹1,00,000 سے یا ₹2,00,000 سے یا 2.5 جو کہ ایک اوسطن تنخواہ کوئی بھی ہو, اور کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں ہے. کوئی یہ گاڑی پٹرول, کوئی جہاز کی ٹکٹیں, کوئی یہ وہ لٹر پٹر ملازم پروٹوکول, یہ نہیں ملے گا. جس دن آپ یہ پروٹوکول ختم کر دیں گے, جس دن یہ آپ پرکس اینڈ پریویلیجز کو ختم کر دیں گے, تو شاید یہ لوگ یا وہ لوگ, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کروڑوں روپے کی پریکٹس چھوڑ کے وکیل صاحب تو آپ جج بن جائیے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اتنا برابر کی تنخواہ دیتے ہیں. یعنی جو زیادہ تنخواہیں آپ دیتے ہیں وہ اس لیے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ وکیل صاحب تو بہت قابل تھے, یہ تو اپنی پریکٹس کرتے تو اتنے کما لیتے, تو ہمیں ان کو دینے چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے چونکہ وہ آلریڈی زیادہ کما رہا ہے, تو بھائی یہ کاروبار تو نہیں ہے, یہ تو عوامی خدمت ہے. آپ نے کرنی ہے ₹1,00,000 ₹2.5 تنخواہ لیں, اللہ خیر صلی اللہ. نہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ دینا چاہیے, نہ آپ کو کوئی ان کو کوئی مراد یا کوئی جہاز کی ٹکٹیں دینی چاہیے. جس نے کرنا ہے اسی تنخواہ میں گزارا کرے اور کام کرے, چونکہ عام آدمی اس سے بہت کم پیسوں میں گزارا کر کے دکھا رہا ہے. تو آپ نے اگر یونٹ بنانے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کے بجٹ جو ہے, اور پھر جو یونٹ بنائیں گے وہ یہ منہ نہ مطلب دیکھتا رہے کہ مجھے ادھر سے پیسے آئیں گے, یہ ادھر سے پیسے آئیں گے. آپ ان 4 صوبوں کو ان کے حالات کے مطابق, آپ اگر کراچی کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے تو ظاہر ہے ان کے پاس ٹیکس کلیکشن کے لیے وہ سنتی ساری سرگرمیاں جو کہ وہاں پہ ہوتی ہیں. اگر آپ سینٹر پنجاب میں کوئی صوبہ بنانے جا رہے ہیں 4 اضلاع پہ, تو ظاہر ہے وہاں پہ کاشتکاری ایک میجر فیکٹر ہوگا. یا اگر آپ فیصل آباد اور سیالکوٹ وغیرہ کو کہیں علیحدہ کرتے ہیں تو وہ انڈسٹری کی بنیاد پر اپنی کلیکشن کریں اور وہ وائبل ہو کہ وہ اپنے فنڈ سے اپنے کام کر سکے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ وفاق کی طرف, چکے وفاق تو ہمارا آلریڈی ڈیٹ سروسنگ میں اس طرح سے انوالو ہے کہ جو ہم نے انٹرنیشنل قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو دینے کے لیے جو سود کی رقم ہے ہم وہ بھی اکٹھی نہیں کر پا رہے. ہم اپنے قرضوں کا سود دینے کے لیے مزید قرضہ لیتے ہیں. تو اگر آپ اس کو صرف اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مزید منتخب ہو کے ایم پی بن پائیں, تو میرے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مجھے اس سے کوئی اچھی امید اس لیے نہیں, حالانکہ میں نئے صوبوں کا بہت بڑا حامی ہوں. مطلب رحیم یار خان میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے لاہور آئے, اور کیوں اٹک سے کوئی بندہ جو ہے وہ لاہور جائے. تو لوگوں کو اپنی مقامی قریب ترین جگہ سے ان کے مسائل حل ہونے چاہیے. لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ آج تک ہم بلدیاتی اداروں کو اسی لیے بے حص و حرکت رکھنے میں کامیاب رہے ہیں, یا ہم نے ان کو جامد کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے اختیارات دینے پڑتے ہیں. ہمارے ایم پی ایم ایل اے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ گٹر بھی لگنا ہے تو میری تصویر بنے گی اور میں گٹر کا ڈھکن لگاؤں گا. پانی کی کوئی سکیم ہے تو اس پہ بھی میرا نام لکھا جائے گا. حالانکہ یہ کام تو بیسیکلی بلدیاتی نمائندوں کے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کی ضروریات کو دیکھیں اور اس کے مطابق وہاں پہ کام کرائے. یہ جو ایم پی ایم ایل اے ہیں ان کا کام تو قانون سازی اور پالیسی مرتب کرنا ہے. لیکن اب چونکہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے, یہ بھرتیوں میں کوٹے لیتے ہیں, یہ ٹھیکوں میں اپنے کوٹے لیتے ہیں, یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کے استعمال میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اس کو اتنا سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ صوبے بن جائیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ صوبوں کے بننے سے کوئی زیادہ بڑی کوئی فرق آئے گا یا عوام کی صورتحال میں کوئی بہتری آئے گی. یہ آخری سوال اس حوالے سے, تو اس کا جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر یہ بحث و تکرار جو ہے یہ حکومت کے ہوں یا ریاست کے ہوں, وہ ترجمان آ کے کیوں یہ بحث و تکرار کر رہے ہیں ان موضوعات پہ؟ اس حوالے سے بحث و تکرار
میں معافی چاہتا ہوں سمجھ نہیں پایا. سے نظام بدلنے کے حوالے سے، صدارتی نظام لانے کے حوالے سے یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا، صوبوں کی بات کوئی عوام میں سے نہیں کر رہا. یہ بات جو ہے حکومتی اور ریاستی جو ترجمان نام نہاد بن کے سامنے آتے ہیں وہ اس پر بحث و تکرار کر رہے ہیں، وہ یہ افواہیں اور شوشے. آپ کا سوال میں سمجھ گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ صدارتی چورن جو آپ بیچ رہے ہیں مجھے، یہ تو آپ نے پہلے استعمال کر کے دیکھا ہوا ہے. ایوب خان جو تھا وہ تو صدر تھا اور عالی نال تھا، اس کے پاس تمام پاورز تھیں، تو کیا لوگوں کے مسائل حل ہو گئے؟ آپ نے عوامی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے بھی دیکھ لیا، آپ کے مسائل حل ہو گئے. آپ کو 2/3 اکثریت والا نواز شریف وزیر اعظم ملا، کیا لوگوں کے مسائل حل ہو گئے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ صدارتی نظام سے چلا رہے ہیں ریاست کو یا پارلیمانی نظام سے چلا رہے ہیں. مسئلہ انٹینٹ کا ہے کہ یہ سارے لوگ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، جو کہ بالادست طبقے ہیں یا اشرافیہ ہے، یہ ساری پالیسیز اور سارے کام صرف اور صرف اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے طبقے کو مزید فائدے پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. یہ عام آدمی کو مد نظر رکھ کے نہیں کرتے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ صدارتی نظام لے آئیں یا آپ پارلیمانی نظام کو چلتے رہنے دیں. میری ذاتی جو سوچی سمجھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاید اس طرح سے اس کو صدارتی نظام میں تبدیل نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کا جو 1973 کا آئین ہے یہ وفاقی پارلیمانی دستور ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ پارلیمانی وفاقی انداز میں چلایا جائے گا. اب اگر آپ اپنا طرز حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس آئین میں تبدیلی نہیں ہوگی، آپ کو آئین نیا لانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں چاہیے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو دستور ساز اسمبلی چاہیے ہوگی جس کا مینڈیٹ عوام یہ دے گی کہ وہ نیا آئین مرتب کریں، نیا عمرانی معاہدے پر بات چیت کریں، بحث و تکرار ہو اور ایک دفعہ پھر دستور کو ترتیب دیا جا سکے. تو لیکن خیر میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسی نظام کو چلاتے رہیں یا کوئی نیا نظام لیں، انلیس کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، لوگوں کو ہسپتالوں میں اور اسکولوں میں دھکے نہ کھانے پڑے، لوگوں کو سیلاب میں بہ نہ جانا پڑے، لوگوں کے گھر بار اور مال مویشی نہ بہ جائے. تو اس کے لیے تو مجھے ہر سسٹم منظور ہے. لیکن اگر آپ اس کی طرف نہیں جاتے تو میرے لیے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کون سا طرز حکمرانی اختیار کرنا چاہتے ہیں، صدارتی ہے یا پارلیمانی. It makes no difference to me or any other ordinary Pakistani. نہیں، وہ جواب رہ گیا کہ کیا یہ شوشے جو ہیں عوام کی سوچ کو یا اس کی پلس کو چیک کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی یہ ٹھیک ہے کہ سم ٹائمز جو ہے بحث کو چھیڑنے کے لیے فلر اور عوام کی نبض کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے. کئی دفعہ توجہ ہٹانے کے لیے جو آپ کے مین مسائل ہوتے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی اس کو بطور ایک ڈائیورژن کے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا جائے. نان سٹارٹر یا نان ایشو کو ایشو بنا کر اس پہ بحث کرنا. اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ کی عوام کس حال میں رہ رہے ہیں. اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ کی عوام کی صحت اور تعلیم کی سہولیات کی کیا پوزیشن ہے. آپ نے لوگوں کو کہا کہ اپنی اگر آپ نے سیکورٹی کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے کاروبار کی، گھر کی، تو اپنا سیکورٹی کارڈ رکھیں. آپ نے بچہ پڑھانا ہے تو آپ پرائیویٹ سکول میں پڑھائیں. آپ نے اگر علاج اچھا کروانا ہے تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کریں. تو بھائی ریاست کیا کر رہی ہے اور ریاست مجھ سے ٹیکس کس چیز کا لے رہی ہے؟ اس سوال کا جواب تو ان میں سے کوئی بھی نہیں دے گا. ہاں یہ مجھے کبھی بتا دیں گے کہ جی ہم نے وہ فلانی ترمیم کرنی ہے، ہم صدارتی نظام لا رہے ہیں، ہم ملک میں فلاں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ہم لوگوں کو پیسے دیں گے، امداد دیں گے. ہمارا سوچنے کا انداز انٹائرلی پوری دنیا سے، ماڈرن دنیا کے مطابق ہم نہیں چل رہے. ہم آج بھی 60 اور 70 کی دہائی میں زندہ ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ آپ 80 کی دہائی میں آ گئے. ہم ماڈرن دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اور جب تک ہمارے نمائندگان کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، ان کی اپروچ تبدیل نہیں ہوگی، نہ ہمارے مسائل تبدیل ہوں گے، نہ ہماری ریاست کے مسائل تبدیل ہوں گے، اور نہ ہی ان کے حل کی جانب کوئی قدم اٹھایا جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، مطلب آپ مجھے یہ بتائیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے وہ کون سا اختیار ہے جو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ اس اختیار کے لیے ان کو اس طرح کی کوئی تبدیلی چاہیے ہوگی.
مگر کیا ہے کہ آپ اگر صدر بن جائیں گے تو آپ کے پاس لیجیٹیمیسی آ جائے گی, آپ بطور سربراہ ریاست آپ دوسرے ملکوں کا دورہ کر پائیں گے. بھائی آپ کا جو اس وقت کا صدر ہے آصف علی زرداری, اس کو تو صدر ٹرمپ نے اپنے کھانے پہ وائٹ ہاؤس نہیں بلایا, اس نے تو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کو بلایا ہے. تو جب امریکہ جو کہ سپر پاور ہے وہ حافظ صاحب کو ریکگنائز کرتا ہے تو میرے اور آپ کے صدر بنا دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت شکریہ شہزاد انور فاروقی صاحب. ناظرین, جیسا کہ محترم ہمارے مہمان گرامی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس طرح جو ہے نہ آگے چلا جا سکتا ہے نہ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب کب تک عوام کو اپنے پیج سے ہٹا کے آپ وہ کچھ کرتے رہیں گے جو کہ آپ چاہتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن جو ہے آپ کو عوام پہ اپنے پیج پر لانا ہوگا اور عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, تبھی آپ خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.